Assalamu alaikum, this is Moeed Pizada. 14th December 2022, 14 दिसंबर 2022 पाकिस्तान में दिन ढलने को है। दिन का दूसरा हिस्सा जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ तीन डेवलपमेंट्स ऐसी हैं इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, जिनको हम अगर डॉट कनेक्टिंग करें तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। पहली डेवलपमेंट वो है जहां अब तारीख हमारे सामने आ चुकी है। अब से 8 10 12 घंटे पहले तारीख हमारे सामने नहीं आई थी, लेकिन अब लिबर्टी चौक लाहौर में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के पावर शो की तारीख 17 दिसंबर मुकर्रर हो गई है। जहां उम्मीद की जाती है, बल्कि उम्मीद क्या की जाती है, डन डील है कि वहां पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज को डिसॉल्व करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में किस किस्म के इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, लोगों के जहन में किस किस्म के खौफ हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये बताया कि उन्होंने इमरान खान को पार्टी की चेयरमैनशिप से, तहरीक इंसाफ जिसके वो फाउंडर हैं, उसकी चेयरमैनशिप से हटाने का जो प्रोसेस और अमल है वो 5 दिसंबर से शुरू कर दिया हुआ है और इस पर वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो अब मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में, जहां जस्टिस मुनीर की आज तक तारीफ होती है, उससे भी पाकिस्तान का ये जो इलेक्शन कमीशन है राजा सिकंदर सुल्तान साहब का, ये उससे बहुत आगे निकल चुका है। बहरहाल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टेज पे। और तीसरी वो डेवलपमेंट है जहां शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हम न्यूज़ के एक प्रोग्राम में शफा यूसुफजई के और मंगलवाला के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इस तरफ इशारा दिया कि नवाज शरीफ साहब कोई फौरी तौर पर पाकिस्तान शायद नहीं आएंगे, बल्कि पाकिस्तान आने से पहले वो कम से कम अमेरिका जाएंगे, यानी वाशिंगटन आएंगे इलाज के लिए। इलाज तो क्या करेंगे वाशिंगटन में, कोई सियासी इलाज के लिए मुलाकातें करेंगे। बहरहाल ये तीन डेवलपमेंट्स, अगर इसकी हम डॉट कनेक्टिंग स्पेशली द फर्स्ट टू डेवलपमेंट्स की हम कर लें। 17 दिसंबर को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लाहौर के लिबर्टी चौक के ऊपर एक बहुत बड़े जो कॉन्ग्रीगेशन है उससे वो खिताब करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज के तोड़े जाने, डिसॉल्व करने की तारीख का फाइनली तौर पर वो वहाँ पे ऐलान कर देंगे। यानी यहाँ पर भी डेट दी जाएगी, वहाँ उस दिन असेंबलीज तोड़ने का ऐलान नहीं होगा, डेट दी जाएगी। इसका मतलब है उसके बाद भी एक टाइम होगा नेगोशिएशन करने का, बातचीत करने का, एक लेवरेज पॉइंट है जो मुझे समझ आता है। ये और बात है कि पहले कहा गया था कि 20 तारीख से पहले पहले दिसंबर ही के महीने में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज तोड़ दी जाएंगी। तो क्या जो डेट दी जाएगी वो बहुत शॉर्ट होगी? क्या 17 तारीख को ये कहा जाएगा कि 19 को असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व करने का फैसला हुआ है, ये 20 को डिसॉल्व करने का फैसला हुआ है? ये भी क्लियर नहीं है। अब इसमें जाहिर है कि चौधरी बरादरान खैबर जो चीफ मिनिस्टर हैं परवेज इलाही साहब, उनका क्या रद्द अमल अगले 3 दिनों की, 3 दिन जो है अब बड़े क्रूशल हो गए हैं। बिकॉज अब जो 72 घंटों का जो टाइम क्लॉक है वो शुरू हो गया है, घड़ी शुरू हो गई है। और इसमें इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही, उनके साहिबजादे मुनस इलाही, उनकी पार्टी का क्या रद्द अमल इस टाइम पीरियड में आता है, क्या वो मुलाकातें करते हैं, ये देखने की बात है। पीडीएम की जमातों, खास करके पीएमएलएन जो मेन पावर ब्रोकर है पंजाब के अंदर, उसकी क्या पोजीशन सामने आती है। राणा सनाउल्लाह साहब की जो एक दिन पहले पोजीशन आई थी पंजाब के सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड के साथ बैठ के, जहां उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जून 2021 में हाफिज सईद साहब के घर और रेजिडेंस, वही हाफिज सईद साहब जिन्हें 9 अप्रैल 2022 को 31 बरस की सजा सुनाई जा चुकी है पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, लेकिन जून 2021 में उनके घर के बाहर जो धमाका हुआ बम का, जिसमें चंद लोग जाम बहक हुए और जख्मी भी बहुत से लोग हुए जोहर टाउन में, वो हिंदुस्तान की एजेंसी ने करवाया और उन्होंने कहा कि हमने लोग भी गिरफ्तार कर लिए। अब कुछ लोगों को ये परेशानी और शक है कि राना सनाउल्लाह साहब गुज़िश्ता कई हफ्तों से, जब इमरान खान पे हमला हुआ था 3 नवंबर 2022 में वजीराबाद में जीटी रोड में, उसके बाद से राना सनाउल्लाह साहब मसलसल ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की एजेंसीज रॉ और एजेंसीज आईबी इमरान खान की ज़िंदगी के पीछे हैं। वो इमरान खान पे हमला करवाना चाहती हैं, इमरान खान की ज़िंदगी को हिंदुस्तान की एजेंसी से ख़तरा है। अब एक दिन पहले 17 तारीख को जब इमरान खान ने
جلسہ کرنا ہے لبرٹی چوک میں، تو رانا ثناء اللہ صاحب کا ہندوستان کے اوپر الزام لگانے میں بعض لوگوں کو کم از کم یہ گمان اور شک ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹس پچھلی والی اور آج کی 24 گھنٹے پہلے والی یہ خاصی خطرناک ہے۔ لیکن خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے، اچھی خبر یہ ہے اس حوالے سے کہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان ذاتی طور پر لبرٹی چوک میں موجود نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ویڈیو میسج کے ذریعے لائیو یا ریکارڈڈ وہاں پر وہ خطاب کیا جائے گا، جو نہ صرف لاہور کے اندر بلکہ سینٹرل پنجاب، سدرن پنجاب، پورے پاکستان کی بہت سی جگہوں پہ ایسے اجماع ہو رہے ہوں گے، ایسی کانگریگیشنز ہوں گی جہاں یہ ان کا خطاب جو ہے، ان کی جو اسپیچ جو ہے وہ سامنے دکھائی جائے گی۔ اب یہ ظاہر ہے 3 دن ہمارے سامنے ہیں، ان 3 دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ ایک بڑا ڈیسائزو مومنٹ آ گیا ہے پنجاب کی پالیٹکس میں، خیبر پختونخوا کی پالیٹکس میں اور پنجاب کی پالیٹکس میں۔ اس پہ کس طرح سے رد عمل ہوتا ہے، کیا ان الیکشنز، کیا یہ اسمبلیز واقعی ٹوٹتی ہیں، یہ اسمبلیز کے ٹوٹنے سے پہلے کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوتی ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے، اگر ڈیل نیگوسیشن نہیں ہوتی تو بھی وہ ایک طرح کا ایک ریئیکشن ہوگا، اگر اسمبلیز واقعی ہی ٹوٹتی ہیں، ڈیزولو ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا ایک ایسا انٹرم سیٹ اپ آئے گا جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کو الیکشن کی طرف لے کے جائے گا۔ جب ہم تحریک انصاف کی اس کے بارے میں بریفنگز دیکھتے ہیں، جیسے کہ سینئر منسٹر جناب میاں اسلم اقبال صاحب نے جو بریفنگ کی ہے، جو اور لوگ بریفنگ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے تو وہ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے مارچ کے مہینے کے اندر الیکشن جو ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ہو سکتے ہیں۔ ان کو توقع ہے کہ شاید اس کے بعد ایک جنرل الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس کا بھی شاید فیصلہ ہو سکے، لیکن چیزیں ڈن ڈیل نہیں ہیں، ابھی بہت کچھ اس میں باقی رہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا جو استدلال ہے اور میری لاجک یہ کہتی ہے کہ الٹیمیٹلی اس تمام چیز کا دار و مدار پاکستان کی جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، نئے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی ٹیم کی ججمنٹ کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرے گا۔ بیکاز اگر تو وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، واقعی صحیح معنوں میں نیوٹرل ہوتے ہیں، وہ سیاست سے الگ تلگ ہو جاتے ہیں، تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے درمیان جو اس وقت فائٹ آن ٹو ڈیتھ ہے، اس میں اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے، نہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتی ہے اگینسٹ پی ٹی آئی، نہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے، تو پھر تو چیزیں کسی لاجیکل پولیٹیکل اینڈ کی طرف جا سکیں گی، بیکاز پھر پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہوگی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہے، پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتی ہے، تحریک انصاف کے خلاف ہے، تو پھر پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوگی، پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی چلے گی، پھر پنجاب کی انتظامیہ، پنجاب کی عدالتیں، چودھری برادران، یہ سب جو ہیں، جو انٹرم سیٹ اپ بنے گا، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ہر دن، ہر 8 گھنٹے کے بعد بہت ہی ڈیسائزو طریقے سے، بڑی ڈیفینیٹو طریقے سے مستقبل کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ مستقبل کا حال بالکل بھی کلیئر نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے اس لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں۔ اب ہم آتے ہیں اس دوسری ڈیولپمنٹ کی طرف، جو اس ڈیولپمنٹ سے بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، جس میں آج ہی کے دن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس حوالے سے میں اگر پہلی چیز بھی مجھے آپ کو اسکرین شیئرنگ کرنی چاہیے تھی، لیٹ می شو یو دی فرسٹ اسکرین، کیونکہ اور لیٹ می کم ٹو دس، یہ وہ سٹوری ہے جو اس حوالے سے لگی ہے، پی ٹی آئی ٹو ریویل ڈیٹ آف اسمبلیز ڈیسولوشن ایٹ لبرٹی چوک ریلی۔ اس کی آپ تفصیلات یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا۔ یہ ایک اچھی سٹوری ہے جس میں سارا ذکر ہے کہ کیسے میاں اسلم اقبال صاحب نے اس کے حوالے سے بریف کیا، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو ہے میٹنگ بھی کی ہے۔ عمران آلسو ہائی لائٹڈ، میں آپ کو بتا دوں کن کن سے انہوں نے کی ہے۔ ڈیورنگ اے میٹنگ with PTI's lawmakers from بھکر، میاں والی، پاک پتن، سرگودا and ساہیوال، PTI chief Imran Khan assured them that the assemblies will be dissolved this month. I will announce the date to dissolve the provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa before December 20th. یہ بہت سی چیزیں میں آپ کو جو ہے اس حوالے سے بتا چکا ہوں۔ بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ سٹوری ہے، اس میں بہت سے فیکٹس ہیں۔ اب میں آتا ہوں دوسری اس سٹوری کو جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اس کے بہت سے پوائنٹس میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ اس کی ہیڈ لائن دیکھیں، پروسیڈنگز بگن ٹو ریموو عمران خان ایز پی ٹی آئی چیف، ای سی پی ٹیلز اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، اس کا نام تو بہت ہی سنہرے الفاظ میں پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا، بلکہ ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ یعنی جن مناسب الفاظ سے مولوی تنزیہ الدین خان کیس اور جسٹس منیر کے فیصلے کو آج تک پاکستان کی تاریخ یاد رکھتی ہے، راجہ سکندر سلطان صاحب کا نام جو ہے اس سے زیادہ گولڈن ورڈ سے لکھا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹینم سے لکھا جائے گا۔
اور اتنی عزت ان کی ہوگی پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کا مورخ جو ہے وہ راجہ سکندر سلطان کی اتنی عزت کرے گا کہ میں حیران ہوں کہ وہ اپنی اتنی زیادہ عزت جو ہے وہ کیوں کروانا چاہتے ہیں، ان کے اوپر کس قسم کے پریشرز ہیں، کیا پرابلم ہے راجہ سکندر سلطان صاحب کا کہ وہ مسلسل اس قسم کے فیصلے کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کی پہلا پیراگراف دیکھیں، دی الیکشن کمیشن آف پاکستان انفارم دی اسلام آباد ہائی کورٹ on Tuesday that it had initiated proceedings to remove Imran Khan from the post of PTI chairman after his disqualification in the توشہ خانہ ریفرنس۔ اب میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے یہ پڑھ کے بھی یقین نہیں آ رہا کہ واقعی میں یہ خبر پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال ای سی پی ڈائریکٹر جنرل، اب میں اس کا آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں بجائے یہاں سے پڑھنے کے۔ یہ بیسکلی طور پر کیا ہے کہ تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر جو ہیں عامر فاروق صاحب کے سامنے ایک اپیل کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے تحت جس میں وہ اکتوبر میں ہی عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف، میں اب آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اکتوبر میں ڈسکوالیفائی اپنے حساب سے کر چکا ہوا ہے۔ اور وہ کیسے کر چکا ہوا ہے؟ جب یہ میں نے ساری سٹوری پڑھی جو میں بھی آپ کو دکھا رہا تھا جو ڈان کی، تو اس میں ذکر آیا بیرسٹر علی ظفر صاحب کا، جو کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ تو میں نے مناسب سمجھا، کیونکہ سٹوری ویسے بھی مجھے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چیز جو ہے یہ آخر بیسک بون آف کنٹینشن یہاں پہ ہے کیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آخر آرگومنٹ اور پوائنٹ عمران خان کے خلاف ہے کیوں، کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو میرے نالج میں ہے کہ عمران خان نے اپنے ٹیکس کے جو ریٹرنز ہیں، جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جو اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں سال 2022 کے، جو آپ کے جو بھی اثاثے ہوتے ہیں بائی دی اینڈ آف 30 جون 2019 میں تھے ان کے، کیونکہ اب تو 2022 میں ہم ہیں، وہاں تو عمران خان صاحب نے توشہ خانے میں انہوں نے جو بھی چیزیں لیں ان کی مالیت وغیرہ شو کی ہوئی تھی۔ تو الیکشن کمیشن کا بنیادی کیس ہے کیا، اسے معلوم کرنے کے لیے میں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے رابطہ کیا، ان سے میری بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی 20-25-30 منٹ کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے، اور یہ چیز لکھی بھی ہے اسٹوری کے اندر جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا، لیکن انہوں نے مجھے بہت تفصیل سے بتایا کہ پی ایم ایل این کا ایک کوئی اسٹریٹجک سیل یا کوکس تھا جس نے کچھ ایم این ایز نے اکٹھے ہو کے راجہ پرویز اشرف صاحب کو، جو کہ اسپیکر بنے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے، انہوں نے ایک ریفرنس ان کے سامنے لے کے آئے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے حقائق جو ہیں توشہ خانے کے صحیح طرح سے الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں رکھے ہوئے ہیں، نہیں بتائے ہیں، اس لیے ان کے خلاف ایک ریفرنس بنتا ہے انڈر آرٹیکل 62(1)(f، یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہے اکارڈنگ ٹو دی ججمنٹ آف دیز ایم این ایز آف دا پی ایم ایل این۔ اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے، جو اس سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور جب وہ پاکستان کے انرجی منسٹر تھے، الیکٹریسٹی منسٹر تھے، تو ان کا نام از راہ مذاق راجہ رینٹل ہوا کرتا تھا، کیونکہ رینٹل پاور کے اوپر بہت سے سکینڈل تھے۔ پھر وہ پرائم منسٹر بھی رہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا، اور اس وقت وہ اسپیکر ہے۔ تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ صادر فرما کے ڈسکوالیفیکیشن کا، عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ کیس انہوں نے کہیں جولائی 2022 میں انہوں نے بھیج دیا، ٹھیک۔ اور الیکشن کمیشن نے اس پہ اکتوبر میں اپنا فیصلہ صادر کر بھی دیا ہوا ہے، اور اپنے ہی فیصلے کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے 5 دسمبر کو عمران خان کو کیونکہ وہ یہ فیصلہ تو پہلے ہی کر چکے ہیں کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہیں اور صادق اور امین نہیں رہے، تو 5 دسمبر کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے ابوری تحریک انصاف کی جو چیئرمین شپ ہے، پارٹی کی لیڈرشپ ہے، اس سے بھی ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ اب اس کی کیچ کیا ہے، جو میں نے جب بیرسٹر علی ظفر صاحب سے پوچھا، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ ویسے بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، پتہ بھی تھا مجھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بیرسٹر سے پتہ کرنے میں زیادہ ہی ایک اس میں کریڈیبلٹی آ جاتی ہے، کہ پاکستان کا قانون اور کانسٹیٹیوشن اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ ایک عدالت ہی اس کی ڈٹرمنیشن کر سکتی ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f کے تحت کوئی صادق اور امین ہے یہ نہیں ہے۔ اور اس چیز کا ابھی فیصلہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے سینیٹر فیصل واڈا کے کیس میں، جہاں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے حوالے سے جو فیصلہ کیا آرٹیکل 62(1)(f میں ان کو صادق اور امین یا جھوٹا قرار دیا، وہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس طرح کے عدالت ہونے کا مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے وہ پیش ہوئے یا اور وکلا پیش ہوئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بابر کروایا گیا
کہ جناب والا پاکستان کے آئین اور قانون اور کی روح سے آپ اس قسم کی عدالت نہیں ہے کہ آپ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کسی کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن صادق اور امین ہونے کا آپ فیصلہ کر سکیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم 62(1)(f) کے تحت نہیں کرتے, ہم اپنے الیکشن لاز کے تحت یہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اور یوں انہوں نے عمران خان کو جو ڈسکوالیفائی کیا ہے وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نہیں کیا بلکہ آرٹیکل 62(1)(p) کے تحت کیا ہوا ہے. یہ اگر آپ پڑھیں گے نا سٹوری جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا تو یہ آسانی سے آپ اس پوائنٹ کو مس کر سکتے ہیں کیونکہ 1(f) اور 1(p) میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر 1(f) پہ ہمارا زور نہیں لگتا, اگر ہم ایسی کوئی عدالت ہے نہیں کہ 62(1)(f) کے تحت ہماری جورسڈکشن ہو تو کوئی بات نہیں ہے, ہم آرٹیکل 62(1)(p) کے تحت جو ہے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں. اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں اگر آپ کو کلیئر کر دوں, یہ صادق اور امین کا میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اسلام کی تاریخ کے اندر حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروفٹ آف اسلام میں پیس بی اپون ہم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے صادق اور امین کے, اس وقت جب ابھی کفار مکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابھی اسلام پھیلا نہیں تھا, اس وقت یہ اصطلاح اللہ کے رسول اور نبی کے لیے استعمال کی گئی تھی. تو پاکستان کے آئین کے اندر سیاستدانوں کے بارے میں, سول سرونٹس کے بارے میں یا عام لوگوں کے بارے میں اس قسم کی جو ٹرم کو جو ایک اس کا رواج ہو گیا ہے, مجھے اس پہ بڑا اعتراض ہے. ناٹ دیٹ کہ میں کوئی بڑا ریلیجس کیریکٹر ہوں, بڑا کوئی اسلامسٹ ہوں, مجھے صرف اس کی پروپورشنالٹی کے اوپر مجھے بہت اعتراض ہے کہ جو ٹرم اور جو اصطلاح اللہ کے نبی جو یونیک ہیں, ان جیسا کوئی شخص نہ ان سے پہلے آیا ہے. ہمارا بلیف یہ ہے کہ نہ ان سے پہلے اس طرح کی کوئی شخصیت آئی ہے اور اس کے بعد اس قسم کی شخصیت آئی, کم از کم ہم مسلمانوں کے حساب سے تو بالکل ہی نہیں آئی. تو یہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں, ان کو اس یارڈ سٹک کے اوپر جج کرنا اور ان کے بارے میں یہ ٹرم استعمال کرنا سپریم کورٹ کا یا آئین کا اور صادق اور امین کا, یہ بڑا ہی غیر مناسب ان وائز قسم کا فیصلہ ہے. اور کچھ عقل مند لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں. بلکہ اس کی اب سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ پاکستان نے جناب نواز شریف صاحب کو, جو اس وقت کہیں یورپ میں ہیں, وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ امریکہ آئیں گے, امریکہ کے بعد پاکستان آئیں گے, مسلسل سوچ میں ہے, یہ بھی خبر آئی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو گرین سگنل چاہیے اپنے کانفیڈنٹ اسحاق ڈار صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا کہ میں پاکستان آ جاؤں. کیا حالات میرے حوالے سے ہموار ہو گئے ہیں؟ کیا عمران خان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے یا عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں؟ کیا تحریک انصاف اب ایک پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ کیا لوگ اب سب میرے ساتھ ہو گئے ہیں؟ کیا پنجاب کی انتظامیہ, پولیس, IGP سب میرا استقبال کرنے کے لیے پھولوں کے بہت بڑے بڑے گلدستے لے کے کھڑے ہیں؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے. وہ تمام چیزوں کا وہ ایک ایشورنس چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے اور اسحاق ڈار صاحب سے. ابھی تک ان کو شاید لگتا ہے, حالانکہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ تمام معاملات ان کے طے ہو چکے ہیں اور اس وقت پورے پاکستان پہ اگر توتی بول رہا ہے تو وہ نواز شریف صاحب کا بول رہا ہے. ٹوٹل کنٹرول ہے نواز شریف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو پاکستان کے تمام انتظامی قانونی ڈھانچے کے اوپر, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے بہت سمپیتھیٹک نظر آتی ہے. بہرحال وہ ویٹ کرے. لیکن یہاں میں اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں نواز شریف صاحب کی سینٹیمنٹیلٹی کا, بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ پاکستان نے جولائی 2017 میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے فیصلہ کر دیا کہ نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب کو اس کا بڑا دکھ ہوا ہے, بہت صدمہ ہے. وہ ابھی تک 4-5 برس گزرنے کے بعد ان کو اس کا بہت صدمہ ہے. اور اگر آپ ان کی صاحبزادی کی سٹیٹمنٹس اور PMLN کے لیڈرز کی بہت سی سٹیٹمنٹس کو گاہے بگائے جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں, روز ہی آتی ہیں, ان کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے ایک بڑا صدمہ ہے, بڑا شوق ہے, بڑی اسٹرانگ ایکسٹریم قسم کی پوزیشن پائی جاتی. تو نواز شریف صاحب کی دلی جو سیٹسفیکشن ہے وہ تب ہوگی جب کوئی عدالت یا انسٹیٹیوشن بلیک اینڈ وائٹ میں یہ فیصلہ کر دے اور پاکستان کے عوام اور میڈیا بھی یہ تسلیم کر لیں کہ اب عمران خان بھی کم از کم تھوڑی دیر کے لیے صادق اور امین نہیں رہے ہیں. یعنی عمران خان کو بھی اسی سٹیج پر لے کر جانا ہے جو میرے ساتھ ہوا تھا. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کے اندر کوئی بہت ایگوئسٹک ایشو ہے, ایموشنل ایشو ہے, سینٹیمنٹالٹی کا ایشو ہے, لیکن ایشو کچھ اسی قسم کا مجھے لگ رہا ہے. یہ معاملات جو ہیں یہ تصوف کے بن چکے ہیں, یہ محض قانون کے معاملات نہیں ہیں. بہرحال الیکشن کمیشن جو ہے اس نے یہ فیصلہ اپنے تئیں کر دیا ہوا ہے, اور جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تو پھر جب الیکشن کمیشن کو یہ باور کروایا گیا اکتوبر سے لے کے نومبر کے درمیان میں کہ بھئی آپ کچھ بھی اپنے آپ کو ڈسکرائب کر دیں, اوپر ہوں, نیچے ہوں, لیفٹ ہو, رائٹ ہوں, ادھر سے چھلانگ ماریں, ادھر سے چھلانگ ماریں, لیکن آپ پاکستان کے آئین کی روح سے عدالت نہیں بنتے ہیں.
عدالت کا احترام ضرور آپ کے پاس ہے، عدالت کی طرح کی کنٹمپٹ کی پاور آپ کے پاس ہے، لیکن یہ آرٹیکل 62(1) اور بی جو ہے اس کی بھی فائنل ڈٹرمنیشن آپ کی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کیس لے کے ایک اسلام آباد کی سیشن اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس چلا گیا۔ اب وہ جو سیشن اور ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو الیکشن کمیشن نے بتائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر وغیرہ اپیل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اگینسٹ دی ڈیسیژنز آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی عدالت کا فیصلہ ریزرو ہے اور ہم وہاں گئے ہوئے ہیں، اور عدالت کا یہ فیصلہ جو ہے وہ 15 دسمبر کو آئے گا۔ بیرسٹر علی ظفر کی بہت کوشش تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا جلدی فیصلہ کرے ان کی اپیل کا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی انفینٹ وزڈم میں اس کی 20 تاریخ رکھی۔ اس کی بھی سگنیفیکنس ہے، پاکستان میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی سگنیفیکنس ہوتی ہے، بیکاز پاکستان میں کوئی بھی چیز قدرتی نہیں ہے، نیچرل نہیں ہے، یہاں ہر چیز کسی نہ کسی پلان کے تحت ہو رہی ہوتی ہے۔ میں جس ملک میں ہوں یہاں چیزیں قدرتی ہیں، نیچرل ہیں، نظر آتی ہیں کہ اسپونٹینیس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس طرح سے کھینچ تانچ کے چیزیں پلان کر کے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں امپریشن یہ ہے کہ امریکہ میں چیزیں بڑی پلان کر کے ہوتی ہیں، لیکن امریکہ میں بڑی بے ساختگی ہے یہاں کے پورے ڈھانچے کے اندر۔ یہاں چیزیں بڑی نیچرل ہیں اور آپ کو نظر آتی ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ نیچرل ہیں۔ تو اب یہ پورا کا پورا جو کیس بلڈ اپ ہے، اور نواز شریف صاحب مسلسل پاکستان سے باہر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کب گرین سگنل ملے گا پاکستان آنے کے لیے۔ ایک میں جملہ کہہ دوں پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان میں جس طرح سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جا سکتا ہے، فرض اسی چیز کو دیکھیں کہ عمران خان کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ وہ صادق اور امین جو ہیں وہ نہیں رہے۔ اچھا، میں ایک سینٹرل چیز تو بتانا ہی بھول گیا اس میں، کہ یہاں جو کیس ہے بہت ہی ایلیمنٹ وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، میں نے بیرسٹر علی ظفر سے پوچھا کہ جب گوشواروں میں انہوں نے اپنے شو کیے ہوئے ہیں چیزیں ساری توشہ خانے کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن کا مسئلہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ 30 جون 2019 کو عمران خان نے جب اپنے اثاثے شو کیے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سامنے بھی، تو اس میں گھڑیوں کا اور توشہ خانے کی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت وہ چیز بیچ چکے تھے سمویئر اراؤنڈ فیبروری اور مارچ آف دیٹ ایئر، لیکن الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ وہاں گھڑی لکھنی جو ہے ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ وہاں پیسے لکھنے ضروری تھے۔ پھر الیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ اگر انہوں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 کروڑ کی ہم نے گھڑی بیچی، الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ اس کی جو آر پی ریزرو پرائس تھی وہ تو 10 کروڑ تھی، آپ نے اس کو 5 کروڑ کا کیسے بیچ دیا؟ حالانکہ دوسری طرف سے کامن سینس کی کہتی ہے کہ اچھا، اب یہاں پہ بات بہت انٹرسٹنگ یہ ہے کہ عمران خان نے تو جو گھڑی لی ہے وہ پیسے دے کے لی ہے، وہ پیسے تو بھاگ کے سرکار جو ہیں وہ توشہ خانے میں جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیس بنتا کیا ہے، یہ ویسے کوئی لاجک اس کی کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن پاکستان میں کسی بھی چیز کی لاجک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ مجھے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں یہ لوگ کہنے لگ جائیں، حالانکہ میرا رنگ خاصا گورا یا صاف ہے، لیکن اگر پاکستان میں سرکار اور عدالتیں کہنے لگ جائیں کہ میرا رنگ کالا ہے، تو میں بھی شاید کنونس ہو جاؤں گا، وہ جو کالے رنگ کو گورا کرنے والی کریم ہوتی ہے شاید وہ استعمال کرنا شروع کر دوں۔ کچھ اس قسم کے معاملات جو ہے مجھے پاکستان کے نظر آ رہے ہیں، اور میں اس دعا پہ اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اتنی ہمت دے، اتنا حوصلہ دے کہ ہم پاکستان کو ایک سچی جمہوریت کا ایک سچا معاشرہ جو ہے بنا سکیں، اور اللہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔